11 है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, लास्ट हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग बता क्या निकालें, क्या पढ़ना है आज? बेटा चैप्टर नंबर 10 है कौन जर, ठीक है। जर का चैप्टर आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 इसका करना है हमने। पेज नंबर 546 ऑफ योर बुक। मिल गया बेटा सब बच्चों को? बेटा कुछ बोलने रिस्पॉन्स नहीं है ताकि मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू करूँ। ओके बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोग की बुक का, ठीक है। 12 में वो आपसे पूछ रहा है जी, अपनी बुक्स आप लोगों ने सामने खोल के रखनी है। महदूद कानूनी ज़र की क्या वाज़ियत है? महदूद कानूनी ज़र जो है वो आपके पास क्या होता है? तो ऐसा कानूनी ज़र जिसमें एक ख़ास हद तक ही अदायगी की जा सकती हो महदूद कानूनी ज़र कहलाता है। जैसे कि पाकिस्तान में 1 पैसे से लेकर 50 पैसे तक के सिक्के महदूद कानूनी ज़राए हैं। बेटा अब तो पैसा नहीं चलता, अब तो ये है कि हमारे पास 1 रुपीस 2 रुपये का सिक्का चलता है, ऐसे ही है ना। मतलब आपके पास मैक्सिमम सिक्के कहाँ रहते हैं? अभी अगर सिक्कों की बात की जाए तो आपके पास 10 का सिक्का है, ठीक है। आई थिंक 20 का भी सिक्का आया था। तो आपके पास जितने भी जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स में होंगे ना आपके पास पैसे, वो आप उसको कंसीडर करोगे कि ये आपके पास जो है, आपके पास महदूद कानूनी ज़र है जिसको आप एक लिमिट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। इन सिक्कों में कानूनी ज़र सिर्फ 20 रुपये तक की अदायगी की जा सकती है। 20 रुपये से ज़्यादा रकम इन सिक्कों में कबूल करने पर किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता। सिंपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिक्कों की। तो बेटा देखो, सिक्के आप लेट्स सपोज आपने किसी को 1 लाख रुपया देना, तो आप उसको 1 लाख के सिक्के दे सकते हो? नहीं दे सकते। आपको जो है वो लिमिट लगा दी गई है कि आप जो है वो करेंसी जो सिक्के हैं आप उनको ज़्यादा जो है वो रेवुलेट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को पेमेंट देनी है तो आप 20 रुपये से ज़्यादा जो है वो सिक्कों में नहीं दे सकते, ठीक है। अब ये तो नहीं है किसी को आपने लाख देना तो आप लाख के वो बोरी बारी के सिक्के ले जाओ, तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे। वो उसको कानूनी राइट है कि वो जो है इसको लेने से इनकार कर सकता है, और उसको आप कुछ भी नहीं कह सकते। अगर वो इनकार कर रहा है तो आप उसको कभी भी नहीं कह सकते नहीं तो है तो पैसे ना तुम लो। आप उसको इस बात पे फोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको लीगल जो है गवर्नमेंट जो है उसको इजाज़त देती है कि वो पैसे जो है सिर्फ 20 रुपये ही सिक्के में सब कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर वो नहीं करना चाहता तो उसको कोई भी जो है वो मजबूर नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, गैर महदूद कानूनी ज़र। एक है महदूद कानूनी ज़र। महदूद कानूनी ज़र में हम लोगों ने पढ़ा कि ये सिक्के जो हैं वो 20 रुपये तक एक्सेप्ट हो जाएंगे। गैर महदूद कानूनी ज़र में कहता जी? है बाकी कर नहीं पढ़ने, जी बाकी 12 क्वेश्चन नहीं पढ़ने? बेटा पढ़ेंगे मैं वो लास्ट लेक्चर में, आपने लेक्चर नहीं लिया होगा बेटा। गैर महदूद ओके, कानूनी ज़र आपके पास एक ठीक है। ऐसा ज़र है, ऐसा कानूनी ज़र जिसमें अदायगी और कबूलियत ने किसी किस्म की हद मुकर्रर ना की हो, गैर महदूदी कानूनी ज़र कहलाता है। उसमें आपके पास हद मुकर्रर की हुई है 20 रुपये की, लेकिन इसमें आपके पास कोई भी हद मुकर्रर नहीं की हुई। ऐसा ज़र चाहे कितनी ही मालियत में हो, वसूल करने वाला इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। अब वहाँ पे तो 20 रुपये का सिक्के में मिल रहा है तो हम इनकार कर सकते हैं, ठीक है। जिस पैसे को हम इनकार कर सकते हैं उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास महदूद कानूनी ज़र है, और जिसको हम इनकार नहीं कर सकते उसमें वो हमारे पास गैर महदूद कानूनी ज़र होता है। ऐसा ज़र चाहे कितनी ही मलकियत को हो, वसूल करने से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में 50 पैसे का सिक्का और इससे बड़ी मालियत की तमाम सिक्के और नोट गैर महदूदी ज़र कहलाते हैं। अब पाकिस्तान में हम लोगों ने लिमिट लगाई है 20 रुपये की। 20 रुपये तक हम लोग जो है वो गैर महदूद कानूनी ज़र है, उसको हम ना कर सकते हैं। लेकिन 50 रुपये से ज़्यादा अगर किसी भी कोई भी क्वांटिटी में हमें पैसे मिल रहे हैं ना, 50 के नोट भी अगर हम दे रहे हैं किसी को, तो वो हमें इनकार नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करने होंगे। ये लिमिट सिर्फ सिक्कों पे है, वो भी 20 रुपये तक के, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या है, आपके पास अगर आपको कोई लाख रुपया किसी ने आपका देना है, ठीक है, तो आपको कोई 50 के नोट भी दे रहा है तो आपको उससे लेने होंगे, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हो।
جو غیر محدود قانونی زر ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 4 ہے قریب زر. بیٹا یہ قریب زر جو ہے یہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھا ہوگا لیکوڈ ایسڈس کے نام سے. لیکوڈ ایسڈس کا آپ لوگوں کے پاس ایک کنسیپٹ ہوگا یہاں پہ, لیکن لیکوڈ ایسڈس نہیں ہے آپ کے پاس, ہے قریب زر. تو قریب زر آپ کے پاس کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ لیکوڈ ایسڈس کے طور پہ یا لیکوڈ منی بھی کہہ سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ایسے پیسے ہیں جو کہ فوراً سے جو ہے وہ کیش میں کنورٹ ہو جائیں. اب کیش میں کنورٹ کیسے, جسٹ لائک میرے پاس ایک چیک ہے, میرے بینک لے کے جاتی ہوں, بینک جو ہے وہ اس کو کریٹ کرتا ہے, پھر اس میں پیسے نکلتے ہیں, تو وہ کافی پرابلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن لیکوڈ منی ایسی جیسے کہ اے ٹی ایم ہے آپ کے پاس, اے ٹی ایم کو آپ لے کے جاتے ہیں, وہ فوراً سے آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس, آپ کسی اور شاپ پہ جا رہے ہو, آپ کے پاس فوراً سے کرنسی کنورٹ ہو جاتی ہے, تو لیکوڈ وہ ہوتے ہیں قریبی زر جو کہ فوراً سے جو ہے وہ پیسوں میں تبدیل ہو جائے. جس لائک ایسا زر جو نقد شکل میں نہ ہو, جیسے لین دین کے معاملے میں فوری طور پر استعمال نہ کیا جا سکتا ہو. البتہ قریب زر کو تھوڑی سی کوشش کے بعد نقد شکل میں تبدیل کر لیا جا سکتا ہے, جیسے ایک بینکوں میں رکھی گئی بچت امانتیں, میادی امانتیں, سرکاری کفایت اور کاروباری اداروں کے حساس, مطلب جس لائک شیئرز ہو گئے آپ کے پاس, بانڈز ہو گئے, چیک ہو گئے, ٹھیک ہے. تو دیکھو اگر آپ نے کوئی مشینری بیچنی ہے, مشینری بیچ کے, مشینری بھی آپ کا ایسیٹ ہے نا, مشینری آپ نے بیچنی ہے, پر آپ مشین لینے جاتے ہو, اس کا ریٹ لگتا ہے, اور کتنی دیر بعد آپ کو جا کے پیسے ملتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے تو آپ فوراً سے جا کے بینک سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ نکلوا لو گے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے پاس ایسے پیسے جو فوراً سے جو ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں, اس کو آپ کہو گے کہ یہ قریب زر ہے, لیکوڈ منی ہے آپ کے پاس. نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس کوشچن نمبر 15 حسابی زر, ٹھیک ہے. حسابی زر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حسابی زر سے کیا مراد ہے, اس سے مراد ہے کہ وہ اکائی ہے جس کے حوالے سے تمام اشیا خدمات کی قدر و مالیت کا اظہار کیا جاتا ہے. پاکستان کا حسابی زر روپے ہے, کیونکہ تمام لوگ اپنی رقم کو روپے کی شکل میں ہی گنتے ہیں. اس طرح تمام اشیا کی قیمت کو روپے میں بتایا جاتا ہے. کبھی ہم لوگ بازار گئے ہوں, لیٹس سپوز ہمیں بیگ لینا ہے, شاپنگ کرنی ہے, تو کبھی دکاندار نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آپ کا اتنے ڈالر کا بیگ ہے, وہ آپ کو کس میں بتاتا ہے, ہمیشہ روپیز میں بتاتا ہے نا. آپ کو بتاتا ہے کہ باجی 500 روپے کا یہ 600 کا ہے, 700 کا ہے, تو وہ آپ کو پیسوں میں بات کر رہا ہوتا ہے. اس طرح حسابی زر آپ کے پاس جو ہے وہ ہر کنٹری کا جو ہے وہ ایک یونٹ ہوتا ہے, ان کو اس میں ہی آپ جو ہے پیسے چیزوں کو جو میئر کر رہے ہوتے ہیں. اگر لیٹس سپوز آپ امریکہ جاتے ہو, امریکہ میں آپ کو جو ہے ہینڈ بیگ پسند آ گیا, مارکیٹ گئے ہو, وہاں پہ وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ باجی یہ 600 روپے کا ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ $2.5 کا یا $2 کا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے وہاں پہ آپ ان چیزوں کو زوم نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ان کی کرنسی کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے. یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس اپنی کرنسی, اپنی کرنسی ہماری کون سی ہے, روپیز, ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے پروفیسر ٹاس کے الفاظ میں نظریہ مقدار زر کی تعریف بیان کریں. کوشچن نمبر 16 نہیں کرنا, اس کو آپ کاٹ دو. نیکسٹ موو آن ہو جائے کوشچن نمبر 17 کی طرف. کوشچن نمبر 17 ہے پروفیسر فشر کی مساوات مبادلہ لکھیں. بیٹا اس نے ماڈل دیا تھا, کویشچن ہے, اس کو ہم لانگ میں کریں گے اس کویشچن کو. ابھی کے لیے صرف اس کی کویشچن آپ یاد رکھ لو. P equals to, یہاں پر آئٹم السلام علیکم اسٹوڈینٹس, میں سکرا ہے. P equals to MV, ٹھیک ہے. اب P کیا ہے, پرائز لیول, M کیا ہے آپ کے پاس, منی, V ہے ویلوسٹی. یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا M ڈیش. یہاں پہ میں السلام کویشچن علیکم لکھ رہی ہوں, آپ کے اسٹوڈینٹس, پاس آپ میں بکس سکرا میں بھی ہے. لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو جو ہے وہ ریویو کر لو. اسٹوڈینٹس اس کو آپ نے ڈیوائڈ, سائلنٹ. مس اقرا کچھ کہہ رہی ہے, بٹ آپ مس اقرا, فاطمہ, مس اقرا, Yes, yes. مس آپ کچھ کہہ رہی ہیں. مس اقرا اپنا نا, اگر آپ کچھ کہہ رہی ہیں تو اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو کر دیں, نہیں تو اپنا نا مائک میوٹ کر لیں کائنڈلی.
بیٹا ایم وی پلس ایم وی ایم ڈیش اور وی ڈیش. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس اکویشن ہے, اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ٹی سے. ٹی آپ کے پاس کیا ہے, ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے, جتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہو. تو یہ آپ کے پاس ایک اکویشن ہے جو کہ فشر نے دی تھی. اس کو ہم ڈیٹیل میں ایز اے لانگ کوسچن کریں گے کہ فشر کا کیا کہنا تھا اس بارے میں, کہ اکویشن جو ہے کس پرپز کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ کویشچن ہے اس میں. نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن نمبر ہے کوشچن نمبر 18. پروفیسر ایگلیگر, یہ بھی چھوڑ دیں. کوشچن نمبر 18 نہیں کرنا, کوشچن نمبر 19 پہ آ جائیں. کوشچن نمبر 19 کہتے ہیں تفریط زر کیا ہوتا ہے. تو بیٹا تفریط زر کہا جاتا ہے ڈفلیشن کو. ٹھیک ہے, ڈفلیشن کہتے ہیں قیمتوں میں کمی. ایک ہوتا ہے افراط زر اور ایک ہوتا ہے تفریط زر. افراط زر میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سب چیزیں آپ کے پاس مہنگی ہو جاتی ہیں, مارکیٹ کے ریٹس ہائی ہو جاتے ہیں. جبکہ تفریط زر میں آپ کے پاس سب چیزوں کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تفریط زر سے مراد ایسی صورت حال ہوتی ہے جب اشیا خدمات کی مقدار کے مقابلے میں زر کی مقدار کم ہو جانے سے اشیا خدمات کی قیمتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں, لوگوں کی آمدنیاں گر رہی ہوتی ہیں اور بے روزگار بڑھ رہا ہوتا ہے. تو ڈفلیشن میں کیا ہوتا ہے, قیمتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں. جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. جب چیزیں سستی ہوتی ہیں پروڈیوسر کو چیز کو بنانے میں زیادہ پیسے نہیں لگتے. جب اس کو زیادہ پیسے نہیں لگتے تو وہ جو ہے اپنے ورکرز کو بھی تنخواہیں نہیں دیتا. اس سے جو ہے وہ بے روزگاری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کی آمدنیاں بھی گر رہی ہوتی ہیں. اب جب پروڈیوسر کے پاس کچھ پیسہ زیادہ نہیں آ رہا ڈفلیشن میں, تو ڈیفینیٹلی اس جو ہے لوگوں کی انکمز بھی جو ہے وہ نیچے کو ڈیمینش کریں گی, انکم جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گی. نیکسٹ ہے بارٹر سسٹم یا براہ راستہ تبادلہ کا نظام کیا ہے. بارٹر سسٹم آپ کے پاس ایسا سسٹم ہے, میں نے لاسٹ لیکچر میں اس کا تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا. جب آپ کے پاس پیسے نہیں آئے تھے نا, جب آپ کے پاس پیسے نہیں آئے تھے بنے تھے, تو بچے کیا کرتے تھے, لوگ کیا کرتے تھے, لوگ جو تھے آپس میں چیزیں چینج کر لیتے تھے. لیٹس سپوز مجھے کپڑے چاہیے, آپ کے پاس کپڑے ہیں, اور آپ کو گوشت چاہیے, میرے پاس گوشت ہے, آپ مجھ سے گوشت لے لیتی تھی, آپ مجھے اپنے کپڑے دے دیتی تھی, یا جو بھی مطلب اس طرح ہوتا تھا. لیکن اس سسٹم میں بہت زیادہ پرابلمس تھی, وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اس سسٹم میں کیا کیا پرابلم تھی. لیکن فی الحال ابھی یہی ہے کہ بارٹر سسٹم کیا تھا, چیزوں کا اشیاء کا تبادلہ. پیسے تو ہوتے نہیں تھے. جب بھی ہم نے کچھ خریدنا ہوتا تھا یا بیچنا ہوتا تھا, ہم لوگ کیا کرتے تھے, اپنی چیزیں جو تھے وہ ایک دوسرے کو دیتے تھے. کسی کو کپڑے چاہیے تو ہم نے اس کو کپڑے دے دیے. ٹھیک ہے, اور کسی کو ہم سے کوئی چیز چاہیے تو ہم اس کو وہ دے کے لے لیتے تھے. اب اگلا سوال جو آپ کے پاس ہے کویشچن نمبر 21, وہ ہے کہ سسٹم میں کیوں مشکلات تھی, کیوں ہم نے پیسہ بنایا, کیا کیا مشکلات تھی. تو اب ہم ان مشکلات کو دیکھیں گے. کویشچن نمبر 21 ہے بارٹر سسٹم براہ راستہ تبادلہ کا نظام کی مشکلات کیا تھی. ٹھیک ہے, پہلے ہم جرنل شیئر کر لیتے ہیں, پھر ہم اس کو ون بائی ون کریں گے. بیٹا مشکلات یہ تھی کہ اگر آپ کو جی گوشت ٹوینٹی چاہیے ون نا, کرنا ہے. کویشچن نمبر 21 ہے بیٹا بارٹر سسٹم کی پرابلمس. ٹیچر 20 نہیں کرنا. 20 بیٹا بارٹر سسٹم کی ڈیفینیشن تھی, وہ کروائی ہے میں نے آپ کو. اور آپ کی اس کا بک میں آگے براہ پیچھے ہیں, آپ لوگ راست تھوڑا سا بیٹا دیکھ لیں. آپ کی اردو میڈیم انگلش میڈیم والی بکس, اور ایون دو میرے پاس ہے جو آپ کے پاس بک ہے اس میں بھی چینجنگ ہے. تو ابھی اس آپ کے پاس کویشچن نمبر جون سا بھی ہے, لیکن آپ لوگ اسٹیٹمنٹ دیکھ لو, بارٹر سسٹم کی مشکلات بیان کریں. ٹھیک ہے, تو بارٹر سسٹم جو چیزوں کا تبادلہ ہم لوگ کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اس سسٹم میں کیا پرابلم آتی تھی. لیٹس سپوز آپ کو گوشت چاہیے اور میرے پاس گوشت ہے, اور مجھے کپڑے چاہیے. اب آپ تو مجھے ایک سوٹ دے دو گی, پر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اب آپ کو اس کے بدلے میں کتنا گوشت لینا ہے. گوشت لیٹس سپوز میرے پاس پوری گائے ہیں, تو میں پوری کی پوری گائے تو ایک سوٹ کے بدلے میں نہیں دے سکتی نا, تو مجھے اس کا تھوڑا سا اسپیسیفک پارٹ کاٹ کے دینا پڑے گا. جب میں اس کا تھوڑا سا اسپیسیفک پارٹ کاٹوں گی تو وہ گائے تو پوری ویسٹ ہوگی نا میری باقی. تو یہ اس میں مشکلات آتی تھی. دوسرا مشکلات یہ تھی کہ اگر لیٹس سپوز آپ کو گوشت چاہیے, تو آپ کو پہلے سارا ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کس بندے کے پاس جو ہے گوشت ہے. آپ پھر اس بندے کے پاس جو ہے جا کے گوشت لیتے تھے, تو یہ بھی آپ کو پرابلم آتی تھی. ابھی دیکھو پہلا پوائنٹ آپ کے پاس دو طرفہ ضروریات میں مطابقت نہ پایا جانا. ٹھیک ہے, سملیرٹی نہیں ہوتی تھی. اب لازمی تو نہیں اگر آپ کو مجھ سے گوشت چاہیے تو آپ کے پاس کپڑے ہیں, تو مجھے بھی کپڑے بھی چاہیے ہوں, لازمی مجھے کپڑے میں بھی نہ چاہیے ہوں. آپ میرے پاس گوشت لینے تو آ جاؤ, پر مجھے اس کے ریٹرن میں آپ سے کپڑے نہیں چاہیے. تو یہ جو ہے ایک پرابلم ہے کہ لازمی نہیں کہ دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کی چیز چاہیے ہو. نیکسٹ ہے مشترک معیار قدر کا نہ پایا جانا.
ٹھیک ہے. مشترک مدار کا دار جو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی ہے نا قدر گائیں, ٹھیک ہے, گائے تو بیٹا بہت بڑی ہے, سوٹ تو ایک چھوٹا سا ہے, تو دونوں چیزیں جو ہے آپس میں سملیرٹی نہیں رکھتی, تو یہ بھی آپ کے پاس پرابلم ہے. نیکسٹ ہے ذخیرہ قدر میں مشکل کا پیش آنا. یہ کہتے ہیں اسٹور آف تھنگس. اسٹور آف تھنگس سے کیا مراد ہے؟ آپ چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے. اگر میں نے آپ کو گائے کا تھوڑا سا پیس کاٹ کے دیا ہے تو میں باقی گائیں کہاں اسٹور کروں گی, وہ تو میری ویسٹ ہو جائے گی نا. اس لیے آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ اسٹور نہیں ہو پاتی تھیں. فورتھ پوائنٹ آپ کے پاس ناقابل تقسیم اشیاء کے بدلے میں کم ملکیت کی اشیاء کے حصول کا ناممکن ہونا. سیم ایگزامپل وہی ہے کہ دیکھو کوانٹٹی میچ نہیں ہو رہی ہے, ایک چیز زیادہ ہے تو دوسری کم ہے, ایک طرف سوٹ اور ایک طرف پوری گائے ہے, تو یہ بھی آپ کے پاس پرابلم ہے. خودار لین دین میں دقت. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے گوشت دے دو, کپڑے آپ بعد میں لے دینا, میرے پاس تو کوئی سیکورٹی نہیں نا. لیکن اب پاسبل ہو سکتا ہے کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ کرنسی نوٹس چل رہے ہیں, تو یہ بھی پرابلم تھی ہمارے پاس. دولت کی نقل پذیری میں وقت. دولت کی نقل پذیری کہتے ہیں موومنٹ کو, ٹھیک ہے. پہلے جو اب پیسے ہم کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں نا, اگر میں نے کراچی جانا ہے تو میں پاکٹ میں پیسے ڈالوں گی, کراچی رہ جوں گی, وہاں پہ جو خریدنا میں خرید سکتی ہوں. لیکن پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہو پاتا تھا, یہ بھی پرابلم ہمیں آتی تھی. لیٹس سپوز ہم نے اگر کسی ریلیٹیو کی طرف جانا ہے, ہمیں کوئی چیز چاہیے, تو وہ ہم چیز کیسے ساتھ لے کے جائیں گے, کوئی ورتھ ہی نہیں بنتی تھی. کرنسی نوٹس کی آپ نہ تو مارکیٹس تھے آپ کے پاس, آپ لوگ کو لوگ ڈھونڈنے پڑتے تھے کہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ کس کے پاس سے ملے گی. اگر اس کے پاس جاتے تھے پھر آپ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے, ہمیں آپ کی یہ چیز چاہیے, اس میں بھی پرابلم آتی تھی, کیا پتہ اس کو آپ کی چیز نہ چاہیے ہو. تو اس میں بہت زیادہ پرابلم تھی. اس لیے جو تھے وہ آہستہ آہستہ جو تھے پیسوں کا کنسیپٹ آیا, ٹھیک ہے. پہلے سکے بنانا شروع کر دیے گولڈ میٹل کے, اس کے بعد آپ کے پاس جو تھی لیٹسٹ کرنسی آ گئی, اور پھر اب تو آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈس بھی آ گئے ہیں, موسٹ ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے تو وہ بھی پیسے ہی, لیکن کیا ہے وہ الیکٹرک منی میں کنسیڈر ہوتے ہیں. الیکٹرانک آپ کے پاس جو کرنسی ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کامرس میں, وہ اس میں شمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس بیٹا کوشچن نمبر 21 تک کوشچنس ہیں جو آپ لوگوں نے آج کرنے ہیں. اس میں کوئی پرابلم کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہو تو پوچھ لیں. جی بیٹا. نو مس, کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. یہ کوشچن سارے بیٹا آپ کے سامنے ہیں, آپ نے یہ کوشچن یاد کرنے ہیں, اور یاد کر کے آپ لوگوں نے زبانی جو ہے وہ لکھتے جانا ہے, ٹھیک ہے. کوشچن کوئی بھی آپ کا